अस्सलाम वालेकुम। आज इसहाक डार साहब जो थे बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को डिफेंड किया और ये कहा कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, जाली दानिशवर जो हैं वो अपने तबसरे अपने पास रखें। दावा उनका यह है कि फ़र्स्ट क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 5% की शरह से उसमें इजाफा हुआ। इन्फ्लेशन या महंगाई उन्होंने कहा हुई, लेकिन उसका उन्हें ज़िम्मेदार जो था पिछली हुकूमत को करार दिया, जो बहुत बड़ा कर्जा छोड़ गए, जिसको मौजूदा हुकूमत को अदा करने के लिए बहुत से नोट भी छापने पड़े, जिसको उन्होंने कहा 672 बिलियन के नोट हमने छापे। लेकिन फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दे दी कि इतने डिपॉजिट्स बढ़े, ऐसे ये हुआ, ऐसे वो हुआ, इसलिए परेशान मत हो, बल्कि अपनी इकनॉमिक ग्रोथ जो है, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की जो है, उसको सेलिब्रेट करिए, खुशियाँ मनाइए उसकी कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन जो है पहले से बेहतर हो गई। जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने हमारे नंबर्स पहले से अच्छे कर दिए। जो बैनुल अक़वामी अदारे पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे थे, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, उन्होंने पाकिस्तान को लोन जारी करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं इस वक्त कम तरीन सतह के ऊपर है। जो नेट रिज़र्व स्टेट बैंक के पास होते हैं वो 3 अरब डॉलर से भी कम है। उसी वजह से रुपए के ऊपर दबाव आया, जो 109, 10 और 11 पे चला गया, जो इसहाक डार साहब अब कहते हैं कि 106 के करीब आ चुका है। तो वो लोग जो ये कहते थे कि रुपया 114, 115 पे जाएगा, तो उनको अब मायूसी होगी कि रुपया तो स्ट्रेंथन हो गया। ये वो लुब्बे लुबाब है जो अब गुज़श्ता रोज़ वो सेनेट में बोले थे, आज कौमी असम्बली में वो बड़े भरपूर अंदाज में, ज़ोरदार तरीके से, जोशीले अंदाज में उन्होंने डिफेंड किया अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को। तो हमारे प्रोग्राम का आज पहला हिस्सा इस पर फोकस हम करेंगे, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर। दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान में पोलियो का बढ़ता हुआ जो ख़तरा है। ख़तरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे बचे हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सूडान, जहाँ ये पोलियो वायरस जो है ये अभी तक मौजूद है। और पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जहाँ ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इवन अफ़गानिस्तान में कम हो रहा है, पाकिस्तान में फैल गया। और 75 केसेस हैं जो 2013 में ही लार्जली खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया। और TTP वाले जो है वो थ्रेटन करते हैं, पोलियो वर्कर्स को मारते हैं, अटैक होते हैं, 30 के करीब पोलियो वर्कर्स मारे जा चुके हैं। इमरान खान जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे, मौलाना समीउल हक के पास भी गए और वो तस्वीर भी उन्होंने बनाई बच्चों को कतरे पिलाते हुए, एक तरफ मौलाना खड़े हैं, दूसरी तरफ इमरान खान खड़े हैं। तो उन्हीं को सबसे पहले धमकी मिल गई है कि आपने उनको कहा था कि वो तो मुजाहिद हैं जो पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, तो अब अगली धमकी जो है खुद इमरान खान को मिल गई है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे नदीमुल हक साहब, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ इनकी पूरी तवील वाबस्तगी है, पूरा कैरियर उनके साथ रहे। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इशफाक हसन खान, जो इकनॉमिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रहे और इसके अलावा जो डेट ऑफिस था उसको भी हेड करते रहे। नदीमुल हक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, आपको वेलकम भी करता हूँ। डार साहब कहते हैं कि ये जो जाली दानिशवर हैं तबसरे पास रखें, पाकिस्तान की इकॉनमी सही सिमत में आगे बढ़ रही। आप क्या कहते हैं? थैंक यू जी। नदीम साहब, आपके प्रोग्राम में हमेशा आने की बड़ी खुशी होती है। मेरा ख्याल है जी कि इस पे सिंपल सी बात है, डार साहब को ये ज़ेब नहीं देता, फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हर मुल्क में दानिश्वर का एक रोल होता है और उस रोल को हर फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पेक्ट करता है। अगर आप इस तरह सोचें कि जैक्सन होल में एक बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका में, जहाँ के अमेरिका का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है और अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व का गवर्नर है, वो सब अमेरिका के दानिश्वरों के साथ पूरे 2 दिन काटते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के जो नताइज होते हैं वो पूरी इकानमी को असर करते हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि वो दानिश्वरों को कोई बुरा भला कहे। ये एक मुल्क की मैच्योरिटी का, इमेच्योरिटी का निशान है। तो उस पर तो कमेंट मैं नहीं ज़्यादा करूँगा। बाकी ये है कि देखिए जी, हर हुकूमत आके पिछली हुकूमत को गालियाँ देती है। एक इकनॉमिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इशफाक साहब भी मेरे साथ बेयर करेंगे कि पॉलिसी के असर होने पर बहुत वक्त लगता है। पॉलिसी ये नहीं कि आज बटन दबाया और कल ठीक हो गया। पॉलिसी को गाड़ी नहीं है, पॉलिसी के असर होने में साल 1.5 साल लगता है। तो अगर आप ग्रोथ रेट 5% होगी तो ये तो पिछली हुकूमत को क्रेडिट जाएगा, इनको तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने में तो पॉलिसी नहीं कोई असर करती। बाकी मैं तो उस पर जाता ही नहीं, फिगर्स में ज़्यादा ना बात करता हूँ। बात बड़ी सिंपल है कि हमने ना PPP की हुकूमत ने, ना PMLN की हुकूमत ने, ना मिलिट्री हुकूमत ने, हमने जो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस मुल्क में है वो आज तक हमने अभी उसको शुरू भी नहीं किया काम। सिविल सर्विस रिफॉर्म पे किसी ने काम नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट की आप सिचुएशन देख रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म की आप सिचुएशन देख रहे हैं। बातें ज़्यादा हैं, काम अभी तक किसी ने नहीं किया। एनर्जी पे आप देख रहे हैं, 5 साल हो गए हम पैसे दे दे के पागल हो गए, अभी तक एनर्जी की हमने खाल भी नहीं स्क्रैच की। तो खुदारा, इट्स टाइम टू फॉर अस ऑल टू गेट हम्बल एंड स्टार्ट वर्किंग।
درست ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ سے بھی پہلے کامنٹ ڈار صاحب کی سپیچ کے اوپر ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 114 کا کر رہے تھے کہ ڈالر ہو جائے گا روپے کے اوپر، ان کو آج مایوسی ہوگی جب 106 کے قریب ڈالر آ چکا ہے. تو یہ جعلی دانشور کا انہوں نے لفظ بھی استعمال کیا کہ وہ یہ فور کاسٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پھر اکنامک پرفارمنس دے دی کہ ریونیو اتنا ہو گیا، اتنی ریمیٹنسز آ گئیں، اتنی گروتھ ہو گئی. آپ کا رد عمل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تو اسپیچ سنی نہیں ہے، میں آئی واز آؤٹ آف دی کنٹری. تو جو آپ نے کہا ہے اس کے بیسس پہ ہی میں کچھ کہہ سکوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں ان سب چیزوں پہ نہیں پڑھتا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ کہاں چلا جائے گا اور کیا ہوگا. دیکھیں، بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ کیوں ہوتا ہے. یا عام پبلک کی زبان میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جب ملک میں انفلوز کئی طریقے سے آتے ہیں، ایکسپورٹ کے ذریعے سے بھی آتے ہیں، ریمیٹنس کے ذریعے سے آتے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، یا فائنینشیل سپورٹ کہیں سے ہمیں ملتا ہے. تو اگر انفلوز آؤٹ فلو سے زیادہ ہے، آؤٹ فلو کہاں ہوتا ہے؟ امپورٹ کی شکل میں پیمنٹ ہوتا ہے، ڈیٹ سروسنگ کے بد میں پیمنٹ ہوتے ہیں. تو اگر انفلو زیادہ ہے آؤٹ فلو کے مقابلے میں تو یہ سرپلس جو ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ریزرو کو بلڈ کرتا ہے. جب ریزرو بلڈ ہوتا ہے تو اس میں ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلٹی اس میں آتی ہے. ابھی پچھلے جو 1-2 سالوں سے، یعنی جولائی 2011 جو تھا وہ تقریباً $15 بلین ریزرو تھا ہمارا. کیا ہوا کہ انفلوز رک گئے کیونکہ ہم IMF کے پروگرام سے ہٹ گئے تھے، پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا. اس لیے ورلڈ بینک سے ہی پیسے نہیں آ رہے تھے، IMF سے ADB سے بھی پیسے نہیں آ رہے تھے، اور بھی جگہوں سے پیسے نہیں آ رہے تھے. تو انفلو اور فارن انویسٹمنٹ بھی بالکل گرتا چلا گیا. انفلوز کم ہو گئے، آؤٹ فلوز اسی اسپیڈ سے جاری تھے، بلکہ زیادہ ہونے لگے. نیٹ ریزرو سے وہ $3 ارب سے بھی کم ہے اسٹیٹ بینک کے پاکستان مختصراً. اسی لیے باقی پیسے پریشر ایکسچینج ریٹ پہ اسی لیے آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ 114 ہو جائے گا یا 90 ہو جائے گا، اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ریزرو پوزیشن آف دی کنٹری. اگر بڑھ جائے گا ریزرو، اگر اور حکومت وقت جو ہے زیادہ پیسے لے آئے، بہت ریزرو بہت بڑھ جائے گا تو یہ 90 پہ بھی آ جائے گا. نہیں آئے گا، پیمنٹ ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو یہ اور بھی نیچے چلا جائے گا. ندیم الحق صاحب، ہمارے ریزرو کی جو اتنی بری صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہماری جو ٹرینڈز ہیں وہ اس کو بہتری کی جانب لے کر جائیں گے، یا اس کے اوپر آپ کو دباؤ نظر آئے گا؟ کیونکہ ہم جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری وہ صرف یہی ہیں کہ ورلڈ بینک ADB سے اتنا قرضہ آئے گا، IMF سے اتنا آئے گا، یہ پیسے دے دینے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ کی وہ سچویشن نہیں ہے. ریمیٹنسز بڑی پازیٹیو ایک ٹرینڈ ہے، لیکن انویسٹمنٹس ابھی تک ناپید ہیں. آپ کا تبصرہ؟ دیکھیے جی، یہ جو اشفاق صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک کی ہے. کوئی اکانومسٹ اچھا کیلیبر کا کبھی ایکسچینج ریٹ پریڈکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہماری بڑی پرانی ریت ہے کہ اگر اکانومسٹ کو پتہ ہو ایکسچینج ریٹ کہاں ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت امیر ہو جائیں گے. تو کوئی اکانومسٹ، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا ایکسچینج ریٹ نیچے جائے گی اوپر جائے گی. ایکسچینج ریٹ ایک پرائس ہے جو اوپر نیچے چلتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، اگر ریزروز گر جائیں تو ضرور کوئی نہ کوئی پریشر پڑتا ہے ایکسچینج ریٹ پہ. بٹ پھر بھی میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہمارا 1990s میں ریزرو لیول کوئی 5 یا 7-8 سال پتہ نہیں بہت ہی لو تھا. ہمارے ریزروز 5-7 سال 1990s میں ریزرو تقریباً 2-3 ہفتے کے امپورٹس کے رہ گئے تھے. ہماری ایکسچینج ریٹ پھر بھی ریزنیبلی اسٹیبل تھی. یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کرائسس آ گیا، یہ نہیں کہ کوئی ہم نیچے چلے گئے. پر میرا جو دھیان رہتا ہے ایکسچینج ریٹ پہ اور ریزروز پہ میرا دھیان نہیں رہتا. میرا خیال ہے ایک اچھا اکانومسٹ جو ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ ملک خدارہ گرو کیوں نہیں کر رہا. ہماری سلوشن ہر چیز کی، چاہے فسکل ہو چاہے کسی چیز کی ہو، ہماری سلوشن ہے کہ ہماری اکانومی بہت تیزی سے گرو کرے. اس کا مطلب ہے ہماری آمدنی بڑھتی چلی جائے. جیسے چین کی پچھلے 20 سال سے گروتھ ریٹ کوئی 10% سے اوپر رہی ہے. انڈیا کی بھی گروتھ ریٹ پچھلے 20 سال سے تقریباً رہی ہے 7-8%. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کی گروتھ ریٹ گر رہی ہے، چائنا کی تو 6 پہ آ گئی ہے. تو میرا مطلب یہ کہ ہماری اکانومی بھی ایک سسٹینڈ گروتھ پہ کہ چلتی رہے 7-8-10. یہ نہیں کہ ایک سال 5-7 ہو گئی، ایک سال 8 ہو گئی، وہ تو ایک سال کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اگر ہم اسٹرکچرل ریفارم نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہماری ساری فوکس یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے پیسے لے آؤ باہر سے. فورن ایڈ ہم نے بہت لی ہے پر ہماری گروتھ نہیں ہوئی. اب خدارہ ہم سمجھ جائیں کہ فورن ایڈ آنے سے، پیسے آنے سے گروتھ نہیں ہوتی. گروتھ ہوگی اگر ہم اسٹرکچرل ریفارم گھر پہ کریں گے. اگر ہم وہ کرنے کو تیار نہیں. ڈاکٹر اشفاق سے بھی پوچھ لیں، ڈاکٹر اشفاق کیوں نہیں گروتھ ہو رہی ہماری؟ پچھلے جو 4-5 سال کا عرصہ ہے میرے خیال میں ہماری ہسٹری کا جو بڑا ایک لو گروتھ پیریڈ ہے اس میں سے گزرا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں.
آپ دیکھیں کہ انرجی کا شارٹیج بھی رہا، یا انرجی کرائسس کہہ لیں آپ، مس مینجمنٹ کہہ لیں، وہ بھی رہا ہے۔ پھر یہ کہ اکانومی کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، ان کے جو کنڈیشنز ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے رہے، جب تک کرتے رہے پیسے ملتے رہے، جب نہیں کیا ختم ہو گیا۔ جیسے ندیم الحق نے کہا کہ جی جو اصل کام کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ٹیکس ریفارمز ہیں، ٹیرفس میں ریفارمز ہیں، آپ کے سول سروس ریفارمز ہیں، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایگریکلچر میں ریفارمز ہے، پرائسنگ کا جو ریفارمز جس کو کہتے ہیں ہم، پھر وہ سپورٹ پرائز گھوم پھر کے پھر بڑے پیمانے پہ واپس آ گیا ہے، ہم جس سے نکل رہے تھے وہ پھر دوبارہ آ گیا۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جب تک ہم نہیں کریں گے اور اپنی اکانومی کو باہر میں مارکیٹنگ جب تک نہیں کریں گے، دنیا کو کیا پتہ ہوگا کہ دنیا ایک چیز جانتی ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ یہ کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب ہم جا کے ان کو اپنی بھی پوزیشن بتائیں تو دنیا کو پتہ بھی چلے گا کہ نہیں، یہ دس از ون سائیڈڈ ویو، کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ حیرانی ہوں گے آپ کو کہ جب یہ ہم وار اینڈ ٹیرر پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں، جس کا جو کاسٹ ہے، جو پاکستان، جو آپ جس کا کاسٹ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا میں خالق ہوں۔ یہ میں نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں نے اس وقت کے وزیر خارجہ اپنے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ یو این کے جنرل اسمبلی میں جا رہے تھے، میں نے ان کو دیا، میں اس وقت منسٹری میں موجود تھا، تو میں نے ان کو دیا کہ میں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، وہاں پر کم از کم جا کے دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ جی ہمیں کتنی مار پڑ رہی ہے، کتنی ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے۔ اس وقت شاید 35 سے 40 بلین ڈالر کے قریب ہمارا نقصان ہو چکا تھا ایک رف کیلکولیشن سے۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ون آف دی پریس کانفرنس میں جنرل اسمبلی میں کہ اس میں ہم ہر سال وہ نمبر آپ بتاتے ہیں، لیکن وہ ریفارم کدھر ہیں؟ ایک چیز ندیم الحق صاحب آپ بتائیے گا، ایک بڑا الزام تھا پچھلی حکومت پہ بھی اور موجودہ حکومت کے اوپر بھی وہ جاری ہے۔ پچھلی کے اوپر یہ تھا کہ یہ نوٹ چھاپ چھاپ کے اکانومی کو چلاتے رہے، ہمارا قرضہ جو تھا 6,000 ارب تھا وہ 15,000 ارب سے کراس کر گیا۔ یہ پیپلز پارٹی پہ الزام تھا۔ نون لیگ کے اوپر بھی الزام یہی ہے کہ 8 ماہ میں انہوں نے نوٹ چھاپ چھاپ کے یہ سارا ڈیٹ کلیئر کیا۔ آج انہوں نے کہا 672 کے نوٹ چھاپے ہیں، کچھ ڈپازٹس بڑھے ہیں تو نیٹ انکریز اتنی نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہوں گا، نوٹ کتنے چھاپے ہیں اور کیا واقعی اکانومی نوٹ چھاپ کے چل رہی ہے؟ ندیم صاحب، نوٹ چھاپ کے اکانومی اس حکومت نے صرف نہیں چلائی، نوٹ چھاپ کے اکانومی ہم پچھلے 25-30 سال سے چلا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ندیم صاحب ہمارا بجٹ میکنگ پروسیس جو ہے وہ اشفاق صاحب کو بہتر بتا سکتے ہیں، وہ بہت کمزور پروسیس ہے۔ ہم جیسے بجٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی پیکج اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی ایس آر او ایشو کر دیتے ہیں، ہمارا بجٹ تو 2 دن بیٹھتا نہیں اپنی جگہ پہ۔ ہر ای سی سی کی میٹنگ پہ ہم پیسے خرچ دیتے ہیں، جس وقت مرضی آتی ہے جس کی مرضی پیسے خرچ دیتا ہے۔ دیکھیں جب بجٹ ان پلیس ہوتا ہے تو آپ پیسے نہیں خرچ سکتے، پھر بجٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہی چلتی ہیں۔ ہمارا بجٹ تو کبھی چلتا ہی نہیں، جس کا موڈ آتا ہے، کبھی وہ فلانا بلوچستان پیکج آ گیا، کبھی یہ پیکج آ گیا، کبھی انسینٹو پیکج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، اس طرح تو پھر اکانومیز نہیں نہ چلتی ہوتی۔ نمبر 2، آپ کا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں وہ اتنی بلیڈ کر رہے ہیں، ان کا لاس پتہ ہی نہیں چلتا، آڈٹ ہی نہیں ہوتے، جب مرضی آ کے بل پکڑا دیتے ہیں، تو آپ کا بجٹ کیا ہے؟ خدا را یہ چیزیں سول سروس ریفارم نہیں ہوگا۔ آپ کی کسی منسٹری میں، اشفاق صاحب آپ کو میرے سے بہتر بتا سکتے، زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہماری کتنی منسٹریز میں اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹھوس کام کرتے ہیں ہمارے پاس۔ میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، انرجی کا ہمیں پچھلے 5 سال سے نقصان ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس انرجی کمیشن ہے؟ کوئی انرجی کی رپورٹ ہے ہمارے پاس جس کے بیسس پہ ہم چلتے ہیں؟ کوئی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ابھی جو 500 بلین دیا وہ پیسہ گیا کہاں؟ کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بس میٹنگ ہو جاتی ہے، پاور پوائنٹ لگ جاتا ہے، پاور پوائنٹ کے اوپر ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں، وہ ڈیسیجن 2 دن ٹکتا نہیں ہے۔ تو اس طرح تو حکومت نہیں نہ چلتی۔ خدا کے واسطے کوئی پروسیسز ٹھیک بنائیں، کوئی سول سروس ریفارم کریں، کوئی پروفیشنلز گورنمنٹ میں لے کے آئیں جو کہ سیریس کام کریں، جو کہ ہمیں رپورٹیں دیں، کچھ چیزیں دیں، پھر حکومت بنتی ہے، ورنہ نوٹ ضرور چھپیں گے، کیوں نہیں چھپیں گے؟ اچھا ڈاکٹر اشفاق، ایک ابھی اس نے وسط اللہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس کا ایک جو جملہ تھا، انہوں نے کہا نواز شریف حکومت آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے۔ یہی بات ندیم الحق بھی دہرا رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، پاور پوائنٹ ایک پریزنٹیشن کی، اگلے دن فیصلہ کچھ اور ہو گیا، ایک وابڈا نے آ کے بل پکڑا دیا، ایک کے ایس سی نے پکڑا دیا، اسٹیل مل اپنا خرچہ لیا، ای پی آئی نے اپنے بتا دیے، جہاز بیٹھ گئے۔ اسی طرح اکانومی چل رہی ہے، ہمارے پاس کچھ سسٹم نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ بھی متفق ہیں اس سے؟
دیکھیں بات تو یہ ہے کہ صرف یہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ پچھلے میں بھی یہی چل رہا تھا، اسی طریقے سے چل رہا تھا کہ جب ہم ہر تھوڑے دنوں میں فائنانس سیکرٹری بھی بدل رہے ہوتے تھے، BR کے چیئرمین بھی بدل رہے ہوتے تھے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی بدل رہے تھے اور فائنانس منسٹر بھی بدل رہے ہوتے تھے. تو جب آپ اس طریقے سے تبدیلی کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو آپ کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر اسی طریقے سے چلے گا جیسے چل رہا ہے. دیکھیں لیکن یہ بہت بڑی خامی ہے، کیونکہ آپ کو اگر ٹیکسیشن ریفارم کرنی ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنی ہے، تو آپ کے پاس کوئی ورکنگ پیپر، کوئی اسٹریٹجی نام کی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، پھر اگلا سٹیپ آپ ڈیزائن کریں. دیکھیں بات یہ نا کہ میں ایڈ ہاکزم پہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا. بہت اس میں اس بات بھی کر چکا ہوں. جس طریقے سے ہم بجٹ بناتے ہیں اس میں فلا ہے. میں بہت مرتبہ لکھ کے بتا چکا ہوں، لیکن بات یہ کہ یہاں پر آپ لکھ تو دے دیتے ہیں، اذان دے دیتے ہیں، نمازی مسجد میں آئے نہ آئے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لوگ نمازی نہیں آتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، ہم اذان دے دیتے ہیں. دیکھیں ہم کرتے کیا، ہم پہلے جو بجٹ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ترقیاتی پروگرام اپنا فکس کرتے ہیں. سو کال ترقیاتی پروگرام، ملتان پیکیج، لاڑکانہ پیکیج، فلاں پیکیج، گجرات پیکیج، لاہور پیکیج، فلاں پیکیج، سب پہلے وہ پیکیج آتے ہیں. اس کے بعد پھر پاورفل سینیٹر کانگریس یا جو MNA ہے ان کے پروجیکٹ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ اس کی ایلوکیشن کر رہی یہی کر رہی ہے. جو تگڑا MNA ہے اس کے تگڑے پروجیکٹ، بالکل، وہ جب وہ تیار ہو گیا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ میں کتنا جانا ہے، ڈیفنس کو کیا دینا ہے. ایک انریٹن سے لا بنا کے رکھا ہوا ہم نے کہ یہ 2.5% آف GDP سے زیادہ نہیں جائے گا. وہ سب کو پتا، وہ اتنا ڈال دیتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ ہو گیا. باقی سبسڈی کتنے دینے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے. تو بجٹ پہلے ہم ایکسپینڈیچر طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ IMF کو کیا بتانا ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوگا، 5% آف GDP ہوگا، یہ 6% ہوگا. تو اب بچ گیا ریونیو. سو ریونیو ریزیڈول آئٹم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس ریزیڈول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہسٹوریکلی 80-85% جو ریونیو ہے وہ FBR سے آتا ہے، باقی 10-15% ادھر ادھر سے نان ٹیکس سے آ جائے گا. تو بس وہ ڈاکٹر اشفاق صاحب، جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو ہم ہمیشہ یہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے جو GDP کا نمبر ہے اور جو خسارے کا نمبر ہے یہ نکالا جاتا ہے کہ GDP کتنی کرنی ہے، 5% یا 4.5%، ڈیفیسٹ کتنا نکالنا ہے، خسارہ 5% سے اوپر بتانا ہے یا 6% بتانا ہے. نہیں ایسے نہیں. میں یہ ٹیکس اور GDP ریشو کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نا، اس کو میں کہتا ہوں، ہمیشہ سے کہتا بھی رہا ہوں کہ یہ ایک ریونیو شیئرنگ فارمولا ہے بٹوین FBR اسٹاف اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان. کتنا وہ دیں گے، کیونکہ اس ٹیکس ٹو GDP ریشو کا ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ریزیڈول آئٹم ہے نا، تو بائی ڈیفینیشن اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں. ندیم الحق صاحب، اسٹیٹ بینک کے اوپر میں آپ سے رائے چاہوں گا زیادہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ڈار صاحب نے گزشتہ روز سینٹ میں انہیں ٹارگیٹ بھی کیا، اور ایکسچینج ریٹ ہمارے اکٹھے ہو رہے ہوں یا ہم روپے کو سٹیم کرنے، اس کا ریٹ جو تھا اس کی ڈیپریسیشن اس کو روکنے کے لیے، جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ 3-4 ارب ڈالر ہم نے مارکیٹ میں گوا دیا، باقاعدہ ہمارے پاس ریزرو نہیں اور گوا دیا ہم نے کہ روپیہ ڈی ویلیو نہ ہو جائے. تو اسٹیٹ بینک گورنر یا اسٹیٹ بینک ایز انسٹیٹیوشن، اس کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا تو خیال ہے بہت غلط بات ہے. ملک کا خزانہ جو ہے وہ بہت ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے، اس کو ایسے ضائع کر دینا بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں ہوا، اگین اس پہ کسی کو تحقیق کرنی چاہیے، اس پہ کسی کو انکوائری کرنی چاہیے، کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی خدا را کس طریقے سے یہ کام کیا گیا اور کیوں ایسے پیسہ پھینکا گیا. دنیا جہان کو پتہ ہے، ہمارے پاس اب بہت ایکسپیرینس ہے، جب ایکسچینج ریٹ پہ پریشر پڑے کوئی سینٹرل بینک اس کو روک نہیں سکتا، اور روکنا بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. ایک ایکسچینج ریٹ کے اندر جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بڑی سوچ سمجھ کے تحقیق کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کو صرف اس لیے کی جاتی ہے ٹو اسموتھ دا ٹرینڈ، یہ نہیں کی جاتی کہ روکا جائے اس کو. نہ امریکہ کرتا ہے، نہ برطانیہ، کوئی ملک دنیا میں نہیں کرتا. تو یہ اوبیسلی گزشتہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہائی لیول میٹنگ میں بیفور الیکشن یہ ایشو ڈسکس ہوا تو زرداری صاحب نے کہا کہ 100 سے کراس نہیں کرنا چاہیے، الیکشن ایئر بڑی مار پڑے گی. تو گورنر نے وہاں آرگیو کیا کہ پھر ہمیں ڈالر سیل کرنے پڑیں گے، تو انہوں نے کہا جتنے سیل کرنے کرو لیکن 100 سے نیچے رہنا چاہیے. تو دس از ہاؤ اسٹیٹ بینک ورکس. یہ تو اٹانومس اسٹیٹ بینک کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ اٹانومی ایسی ہے. اٹانومی اگر پھر یہ تو اب دیکھیں نا جی، اٹانومی تو ہونی چاہیے، اور اٹانومی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جی آپ ایک ڈیسیژن کے خلاف بات کر سکیں اور کھڑے ہو سکیں اور بول سکیں. پر ہم اس ملک میں کسی کو اٹانومی دینا نہیں چاہتے.
تو میں ان کے ساتھ بھی سمپتھائز کرتا ہوں. ہم کسی کو اٹانومی نہیں دیتے, ہر کسی کو ہم ڈنڈے کے نیچے رکھتے ہیں, ہر کسی کو ٹرانسفر کے تھریٹ پہ رکھتے ہیں, ہر کسی کو نکالنے کے تھریٹ پہ رکھتے ہیں. تبھی میں بار بار آرٹیکل لکھ رہا ہوں اخباروں میں بھی, خدارا ہم یہ سسٹم کو ٹھیک کر لیں. امریکن پریزیڈنٹ کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا, امریکن پریزیڈنٹ کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا. ہر جگہ دیر از اے پروسیس آف اپوائنٹمنٹ اینڈ ٹرانسفرز. اور وہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا پروسیس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا اخباروں میں ایڈورٹائز کریں اور 3 سیکٹری بیٹھ جائیں. ایک خدارہ نظام بنانے کی ضرورت ہے. ہم اس ملک میں کوئی نظام نہیں بنانا چاہتے, تو پھر ہم حیران کس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں خرابی ہے. ڈاکٹر اشفاق آپ بھی بتائیے گا, یہ جو نوٹ چھاپنے کی کہانی ہے اس میں بھی اسٹیٹ بینک کھڑا ہوا ہے, گورنر کھڑا ہوا ہے, اٹانومی ہے, پوسٹ بھی گارنٹیڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہو گئی ہوئی ہے. نوٹ چھاپنے کتنے ہیں, اسٹیٹ بینک سے کتنا قرضہ لینا ہے فائنانس نے, اس میں اسٹیٹ بینک کتنا آزادی کے ساتھ اپنا فیصلہ کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اٹانومی ہونی چاہیے بالکل اسٹیٹ بینک کو, لیکن اٹانومی کو ایکسرسائز کرنے والا گورنر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر گورنر اپنی جو اتھارٹی اس کو دی گئی ہے اگر وہ ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے تو یہ گورنر کی رسپانسبلٹی, ذمہ دار وہ ہے کہ اس کو قانون نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے ہوئے ہیں. وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو میں خود کاٹ دیتا ہوں, نہ قانون میرا ہاتھ رہے گا, نہ میں اس کے قانون کی امپلیمنٹیشن کروں گا میں. تو وہ خود ہاتھ کاٹ رہا ہو تو دیکھیں یہ ایک سیاسی حکومت آتی ہے, اس نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ عوام کے ووٹ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. وہ ان کا کام ہے کہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے, سو کالڈ ریلیف. جس کو ایسا یہ لفظ میں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ کسی سیلاب یا زلزلے کے زد میں آ گیا, سارے ریلیف کیمپ پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو ریلیف کی ضرورت ہے. تو یہ تو گورنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اٹانومی جو اس کو دی گئی ہے آئین قانون کے تحت میں وہ ایکسرسائز کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر اشفاق, لیکن 3-4 ایشوز کے اوپر بہت کویسچنیبل رول ہے اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. آپ کی انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگی؟ یہ گورنر یا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا ہوتا, منسٹری آف فائنانس یا پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. بزنس مین سے میٹنگ ندیم صاحب اس میں میں چھوٹی سی بات کر دوں, آپ کی پالیسی ریٹ اوپر کر لیں یا نیچے کر لیں. جی نوٹ کتنے چھاپنے ہیں, پالیسی ریٹ کیا کرنا ہے؟ ندیم الحق صاحب, یہ ریٹ کتنے آزادی کے ساتھ طے کی جاتی ہیں یہ چیزیں؟ ندیم صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بھی چیز ہے. گورنر, یس آف کورس اشفاق صاحب سے میں بالکل اگری کرتا ہوں, گورنر اسٹرانگ ہونا چاہیے اور گورنر مسٹ ٹیک دا رسپانسبلٹی سیریسلی. بٹ ایک اور بھی چیز ہے, ہم نے جان کے لا میں خرابیاں ڈالی ہوئی ہیں. اسٹیٹ بینک کو ہم نے انڈیپینڈنس نہیں دی. فار ایگزامپل دیکھیں جی, ہم نے لا میں ڈالا ہوا ہے فائنانس سیکٹری بورڈ پہ. فائنانس سیکٹری کیوں بورڈ پہ ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے جو بورڈ پہ اپوائنٹ کرتے ہیں بندے, وہ انڈیپینڈنٹ بندے نہیں اپوائنٹ کرتے. ہم نے انڈیپینڈنٹ بندے جان کے نہیں اپوائنٹ کیے, وہ بندے اپوائنٹ کرتے ہیں جو فائنانس سیکٹری کے بیہولڈن ہوتے ہیں, جو فائنانس سیکٹری کے ساتھ ان کا کام رہتا ہے سارا وقت. تو اس لیے فائنانس سیکٹری حاوی ہوتا ہے بورڈ میں, گورنر کی اتنی سے نہیں ہوتی. نمبر 2, ہم نے ایک اچھی چیز کی تھی جو پوری دنیا میں, ہم نے ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی بنائی تھی جو بورڈ سے انڈیپینڈنٹ تھی, جس کے اندر انڈیپینڈنٹ لوگ تھے. اب وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی ہم نے نئے بل میں فارغ کر دی. پھر ہم نے یہی تو میرا سوال ہے کہ کیوں فارغ کر دی؟ کیونکہ یہ اتنا اہم ایشو ہے جس میں بہت زیادہ ہماری گروتھ, ہماری انفلیشن, مہنگائی ہو رہی ہے. تو لیکن وہ اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے فائنانس کی طرف کہ یہ کیا بتائیں گے, ریٹ کیا طے کروں, یہ تو کام نہیں ہے اس کا. بالکل صحیح ہے, پر اس میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں سائڈ یہ چاہ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس نہ دی جائے. پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں سائڈ کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس نہیں دینی. میری نظر میں اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. بالکل یہی تھی بات, یہی تھی. پلاننگ کمیشن کو بھی, پلاننگ کمیشن, پر ندیم صاحب میں ایک اور چیز کہوں, پلاننگ کمیشن کو بھی انڈیپینڈنس ملنی چاہیے, بیکاز پلاننگ کمیشن کا کام ہے گروتھ پہ بولے, اسٹیٹ بینک کا کام ہے انفلیشن پہ بولے, منسٹری آف فائنانس کا صرف کام ہے بجٹ پہ بولے. ندیم الحق صاحب, لیکن ایک یہاں آپ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوں ڈپٹی چیئرمین بن کے اور آپ مت بولیں تو پھر اس میں قصور آپ کا بھی ہے. آپ لوگ کمزور نہیں ہیں, بڑے تگڑے لوگ ہیں, اس تنخواہ کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہیں سرکاری ملازم کی طرح. تو آپ کو بولنا چاہیے تھا, 4-5 سال آپ کے پاس بڑا ٹائم تھا. میں نے تو بہت بولا, اگر آپ نے نہیں سنا تو میں کیا کروں. میں نے تو بہت بولا ہے, کتنے ٹی وی شوز پہ بولا ہے, ہر جگہ بولا ہے. جی ڈاکٹر اشفاق, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب عشرت حسین صاحب گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے اور میں منسٹری آف فائنانس میں اکنامک ایڈوائزر تھا, اسپوکس پرسن بھی تھا, تو میں کبھی کبھی ایکسچینج ریٹ پہ بھی بول دیا کرتا تھا. تو ابھی میں نے بولا نہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا مجھے کال آتا تھا عشرت صاحب کا کہ ڈاکٹر اشفاق یہ تمہارا ایریا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دس از دی ایکسکلوسیو رائٹ آف دی سینٹرل بینک, تو اس ایریا میں نہ بولا کرو جو ہمارے اس میں ہے.
اور میں پھر اس کا پرہیز کیا کرتا تھا. تو وہ بھی ایک گورنر تھے جو بول دیتے تھے کہ یہ ایریا تمہارا نہیں ہے. اور میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنر صاحب اسٹیٹ بینک میں سن رہے ہوں. کوالٹیٹیو چینج آئی تھی ڈاکٹر عشرت حسین بالکل کوالٹیٹیو چینج تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دوبارہ ڈیٹیریشن دیکھی ہے. وہ انسٹیٹیوشن اس چیز کو نیچے سسٹین نہیں جو کر سکتا. اسٹاف ہے نا, نیچے کا جو اسٹاف ہے وہ ابھی بھی وہی پروفیشنل اسٹاف ہے بالکل, جس کو عشرت حسین کے زمانے میں انہوں نے ہیومن کیپٹل کافی ڈیولپ کیا تھا. اگر یعقوب صاحب رپورٹس کی کوالٹی بہت اچھی ہو گئی تھی, اب رپورٹس کی کوالٹی بھی وہ نہیں رہی. دیکھیں نا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اوپر اگر گورنر کو انٹرسٹ نہ لے تو پھر نیچے والے کو بھی کام کرنے کا وہ جذبہ کم ہوتا چلا ندیم الحق جاتا ہے. صاحب, آپ نے پلاننگ کمیشن کا بھی تذکرہ کیا. ہمارے ہاں جو انرجی شارٹیجز آئیں ہم اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے. ہمارے کس ایریا میں گروتھ کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا پلاننگ کمیشن ہمارا بہت کمزور ہے, وہاں یہ قابلیت یا کیپیسٹی نہیں ہے؟ دیکھیے جی, قابلیت اور کیپیسٹی نہ پلاننگ کمیشن میں ہے, نہ منسٹری فائنانس میں ہے, نہ کسی اور ادارے میں ہے. یہ ایک بات آپ پلے باندھ لیں. نمبر 2 چیز, خدا کے واسطے ندیم صاحب, اگر آپ لوگ سنیں نا تو ہم کیا کریں. فریم ورک آف اکنامک گروتھ ہم نے بنایا, NEC میں پاس ہوا, ایک نہیں 2 دفعہ. اس کے اوپر پورے ملک میں بحث کروائی. اس کے اندر کیا چیز ہے, اس کے اندر سول سروس ریفارم کا بار بار تذکرہ کیا. اس کے اندر بار بار شہروں کا تذکرہ کیا. اس میں بار بار انسٹیٹیوشنل اٹانومی کا تذکرہ کیا. اب میں کیا کروں اگر میڈیا میں وہ ہے ہی نہیں سیوی کہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, پھر کہہ دینا کہ آپ بولے نہیں. بھائی بولے ہم سرکار میں ایسے ہی بول سکتے ہیں, رپورٹیں بنا کے چیزیں کر کے. اگر رپورٹ کوئی پڑھنے والا نہیں ندیم صاحب تو اس میں ہمارا قصور نہیں. ٹھیک ہے نا جی. باقی یہ کہ سرکار میں بیٹھ کے گرینڈ سٹینڈنگ کوئی نہیں کر سکتا کہ کھڑے ہو کے بکواس کریں. صرف اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں, جب ہمارے $11 بلین کے ریزروز جو تھے وہ فریز کر لیے گئے اٹامک بلاسٹ کے بعد, تو ہم نے پہلی چیز گورنر یعقوب صاحب سے یہ پوچھی کہ آپ بولے کیوں نہیں بھائی کہ یہ سارے پیسے کھائے گئے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ $11 بلین FCS میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک رپورٹ ہمیں دکھائی گئی کہ ہم نے یہ رپورٹ بنا کے دے دی تھی. وہ رپورٹ از ناٹ انف. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے. میرا تو یہ پوائنٹ ہوگا. ندیم صاحب سوری, یہ غلط بات ہے. دیکھیے, سرکار میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو لکھ کے دیں, یہ نہیں میڈیا میں گرینڈ سٹینڈنگ کرے. میڈیا کا کام ہے کہ خدا کے واسطے وہ دیکھے اور پڑھے کیا ہو رہا ہے. اگر میڈیا خود انفارم نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا کر سکتے. یہ تو نہیں کہ ایک لقمہ منہ میں دیں. ایک فریم ورک آف اکنامک گروتھ بنا تھا, اب وہ فریم ورک آف اکنامک گروتھ سائڈ پہ کر دیا گیا, کوئی پوچھ نہیں رہا کہ سوال کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک NEC کی چیز اپرووڈ تھی, اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا جی, بتائیے. آپ بتائیے, یہ جو ہماری منصوبہ سازی کا عمل ہے, کیا وہ رپورٹس کافی ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو کچھ رول آف دی گیم ڈیفائنڈ ہوتے ہیں آفیشل کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, اگر میٹنگ کے اندر میں ضرور کہہ دوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ لکھ کر دے دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں موجود ہیں اور آ کے میڈیا میں آپ کہیں کہ جی یہ فائنانس منسٹر غلط کہہ رہے ہیں یا پریزیڈنٹ غلط کہہ رہا ہے, شاید یہ کام نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے ندیم کہہ رہا ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے فریم ورک بنا کر دیا تھا تو اب وہ فریم ورک شاید مجھے بتایا گیا کہ اس کے پلاننگ کمیشن کے ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیے گئے ہیں, سارے ڈاکومنٹ ہٹا دیے گئے ہیں, اب صرف ایک ہی ڈاکومنٹ ہے. تو یہ میڈیا کا کام ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل یہ ڈاکومنٹس ہیں سارے جو اوور دی ایئرز میں لکھے گئے ہیں, اس کو ہٹانے سے ایٹ لیسٹ اس کی ویب سائٹ کے اوپر ہونا چاہیے, کسی کو ریفرنس کے لیے چاہیے. آپ اس کو چینج کر رہے ہیں تو اپنا نیا ورژن بھی ڈالیے, لیکن اس کو تو رہنے دیجیے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وہ سب ڈاکومنٹ ہٹا دیے گئے ہیں. اینی کلوزنگ ریمارکس ندیم الحق صاحب, یہاں فرسٹ سیگمنٹ مجھے کلوز کرنا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے جی, میں نے تو سجیسٹ کیا تھا اور بار بار سجیسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ڈیپ انسٹیٹیوشنل ریفارم کر لیں. آپ ایک حکومت چلا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر کاروائی کے, پاور پوائنٹ پہ کوئی رپورٹ نہیں, کوئی کاروائی نہیں. ہم لوگ ایک ان انفارم طریقے سے ہر بندے کو ماہر اقتصادیات بنا دیتے ہیں, جس کو مرضی اٹھا کے جدھر مرضی اپوائنٹ کر دیتے ہیں. خدا کے واسطے کوئی کریڈیبلٹی رکھیں. ابھی امریکہ میں فیڈرل ریزرو گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے 6 مہینے وہ ڈیبیٹ کرتے رہے. لیری سمرز تھا, جینٹ یلن تھا, اور انہوں نے ماشاءاللہ کس اچھے طریقے سے اچھی اپوائنٹمنٹ کی ہے. ہماری اپوائنٹمنٹ خدا کے واسطے ہر اپوائنٹمنٹ کے بعد دکھ ہی آتا ہے, رونا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے,
اب ہمیں ایک 21ویں صدی میں آ جانا چاہیے. یہ پلاٹوں کی حکومت ختم کر دیں, یہ پروٹوکول کی حکومت ختم کر دیں, ایکسپرٹس کی حکومت لے آئیں اور پھر شاید چل سکے بات. ورنہ یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ پرنٹ ہو رہے ہیں پیسے, ایکسچینج ریٹ گری. یہ تو پھر ایک حقیقت ہے, ہوئے گا. آج کل دنیا چلتی ہے پروفیشنلزم سے, ہم چلا رہے ہیں دنیا ایمیچرزم سے. ڈاکٹر اشفاق, یہ نہیں آپ سے بھی کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ماضی میں بھی ہم پہ برا وقت آیا ہے اور وی ہیو ریکورڈ, وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ریکور. صرف اس میں یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے اور بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہتر آدمی لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ بہتر آدمی لائیں گے اور اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہوگی اس سے, تو کس کو کریڈٹ جائے گا؟ لانے والوں کو کریڈٹ جاتا ہے. درست ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کریڈٹ ملتا ہے. آج اگر ڈاکٹر صاحب یہاں مجھے یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور ندیم الحق صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک قریب آ رہی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو پولیو جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک امبیرسنگ سچویشن کا سامنا ہے. ابھی حال ہی میں سیریا میں ایک کیس سامنے آیا تو یو این نے کہا کہ یہ جو وائرس تھا یہ بھی پاکستان سے ہے, اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پولیو بڑھ رہا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مولانا سمیع الحق ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نیوز اپڈیٹ یہ ہے کہ آج جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے میر علی میں آپریشن کیا ہے. 33 جو ہیں دہشت گرد ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے, اور یہ واقعہ شروع ہوا تھا وہ کھجوری چیک پوسٹ کے اوپر جو ایک سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں 5 پاکستانی فوج کے جو سپاہی تھے وہ شہید ہو گئے اور کافی زیادہ تعداد میں زخمی بھی ہوئے. اس کے علاوہ ایک قافلے کو بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مارے جانے والوں میں کافی تعداد میں ازبک ہیں جو اس آپریشن کی نظر ہوئے. ابھی کوشش کریں گے پروگرام میں ہمیں مزید تفصیلات ملتی ہیں تو اس کی طرف بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. لیکن ہم اپنا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں گے. پولیو 75 کیسز ہیں جو پاکستان میں 2013 میں سامنے آئے, پچھلے سال 58 تھے. تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پولیو تیزی کے ساتھ ابھی بھی پھیل رہا ہے. ایون افغانستان میں یہ مسئلہ نیچے جانا شروع ہو گیا. ایک ایشو یہ تھا کہ طالبان نے اس کے اوپر یہ کہہ رکھا تھا کہ جو آئے گا اس کو ہم ماریں گے, اور یہ کوئی امریکن ایجنڈا ہے جو پولیو ڈراپس پلائے جا رہے ہیں. اسی زمرے میں عمران خان اور مولانا سمیع الحق جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں. ایک پولیو ویکسینیشن کیمپین میں دونوں نے مل کے قطرے بھی پلائے, اور اس کے علاوہ کوڑا خٹک سے ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ پولیو قطرے پلانا اور بچوں کی جان جو بچانا جو ہے یہ بالکل ان اسلامک نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے, جائز کام ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو اس پروگرام کے حصے میں اسی پہ بات کریں گے. اور دوسرا جو فوری طور پر اس کا رد عمل یہ ہوا کہ طالبان سے منسلک ایک گروپ نے براہ راست عمران خان کو ہی دھمکی دے دی کہ آپ تو پولیو ورکرز کو مجاہد قرار دے رہے ہو, تو پہلے تو آپ کو ہی ہم سیدھا کریں گے. تو اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہو رہے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب. مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے تو یہ فرما دیجئے پولیو کے حوالے سے آپ کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ بہت سے لوگ جو آپ کو سن رہے ہوں گے ان کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کیا پولیو قطرے پلانا جائز ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کئی پہلو ہیں اس مسئلے کے, اور ہمیشہ سے مختلف ایجنسیاں اور ادارے مختلف بیماریوں کا علاج میں لگی رہتی تھی. ہیپاٹائٹس تھا, ٹی بی تھا, خناق تھا, خسرہ تھا, اور ہمیشہ سے علاج ان کا چلا آ رہا ہے. اور بیرونی ادارے اور عالمی صحت کے ادارے وہ یہ سب اقدامات کر رہے ہیں. اچانک یہ پولیو کا مسئلہ بیچ میں آیا تو اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی اور جو لا علمی پر مبنی تھی, اور وہ یہ کہ اس کے منفی اثرات ہیں اور مغربی اقوام یا وہ اس سے اپنے کچھ غلط مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو علماء نے پہلے اس مسئلے پر غور کیا. ایک تو اصولی بات ہے کہ علاج ضروری ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. ما خلق اللہ داء الا خلق له دواء. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ انسان کو مرنے سے بچاؤ. اگر ایک بچے کو بھی اور ایک انسان کو بھی مرنے سے بچایا تو فکانما احیا جمیع, گویا پوری بنی نوع انسانیت کو انہوں نے بچایا. تو اس مسئلے میں پروپیگنڈا کیا گیا, اور اس وقت بدقسمتی سے ہندوستان میں ایک تحریک چل رہی تھی نسبندی کی, اور ہندوستان وہ مختلف علاج کے طریقوں کے ذریعہ نسبندی کے نام سے
آبادی کو کنٹرول کر رہا تھا، اس کے اثرات یہاں بھی ہوئے. لوگوں نے کسی نے پھیلایا کہ یہ حرام چیز سے بنی ہوئی ہے اور یہ مضر صحت ہے. اس پر علماء نے تحقیق شروع کی. ہمارا فتویٰ تحقیق کے بعد مولانا سمیع الحق صاحب اس تحقیق کے بعد جو دارالعلوم حقانیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا، وہ فتویٰ کیا کہتا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم حقانیہ نے صرف فتویٰ جاری نہیں کیا، بلکہ بر صغیر کے تمام دینی اداروں اور مدارس اور علماء نے، دارالعلوم دیوبند نے، دارالعلوم کراچی نے، دارالعلوم جامعہ اشرفیہ اور سعودی عرب اور جامعہ ازہر، ان تمام اداروں نے اور مفتیان نے تحقیق کی کہ اس میں مضر صحت چیز نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اور علاج کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. یہ تو شرعی اور فقہی پہلو ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری چیز سامنے آئی کہ ہم ایک بیرونی جنگ میں گویا ملوث ہو گئے اور پرائی جنگ اپنے گھر میں کھینچ دی، اور اس کو خاص نشانہ بنایا گیا اس جنگ کا قبائلی علاقوں کو، بالخصوص وزیرستان اور ایجنسیوں کو. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد ہے اپنے اساتذہ پر کہ اس کی شرعی حیثیت جو بھی ہے، لیکن ہم حالت جنگ میں ہیں، اس کا شرعی پہلو کے لحاظ سے ہم مخالفت نہیں کرتے. یہ ہمارے اوپر مسلط کردہ جنگ کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے کہا تمہارے تحفظات کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ جنگ ہمارے خلاف ختم کی جائے اور امریکہ کے جنگ سے پاکستان الگ ہو جائے. ان بچوں کو بچانا اور اس جنگ کو علیحدہ رکھنا ضروری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہم ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اوپر سے یہ ہم پر بم گراتے ہیں اور نیچے سے ان کی ٹیمیں ہمارے بچوں کی اتنی فکر مند ہیں کہ ان کو وہ قطرے پلاتی ہیں. تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یا ہمیں زندہ رکھو یا ہمیں مرنے دو. اب ایک گھر میں اگر ہر وقت رات، اب بھی آپ نے فرمایا کہ 32 خواتین اس پر پسند نہیں ہیں مجھے جو معلوم ہوئے ہیں، اور نہ اس بکس ہیں، بلکہ گھروں کے اندر یہ بچے اور خواتین مر گئی ہیں رات سے شیلنگ کے بعد. اب کہتے ہیں اگر تم ہماری جگہ یہاں ان علاقوں میں ہوتے ہو ہم پر ڈرون، جو میر علی میں واقعہ ہوا ہے اس کا آپ بتا رہے ہیں؟ جی اسی کا بتا رہا ہوں. جی تو ڈرون حملے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اوپر سے ہو. لیکن میں مولانا صاحب آپ سے ایک دفعہ دوبارہ سننا چاہوں گا کہ آپ انہیں یہ میسج نہیں دینا چاہیں گے کہ پولیو کے قطرے اور اس جنگ کو لہدہ رکھیے، کیونکہ اس میں انہی کے بچوں کی جان بچانا مقصود ہے، کسی اور کے بچے نہیں ہیں، کسی امریکی نیشنل کے بچے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں جو یہاں پلتے ہیں بڑھتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو تو ایک ہاتھ میں انہوں نے پولیو قطرے کو بوتلیں لگتی ہیں اور اوپر سے ہم پر بم برسا رہے ہیں. ہمارے گھر میں کوہرام مچی رہتی ہے، بچے اور خواتین وہ مر رہی ہیں. تو ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. ہم نے کہا کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کہا ایک تو اقوام متحدہ اعلان سختی سے روکے امریکہ کو اور قرارداد پاس نہ کرے. قرارداد تو الحمدللہ آج پاس ہو گئی ہے، لیکن قرارداد کے حد تک معاملہ امریکہ نہیں مانے گا. تو ایک تو یہ کرے، دوسرا ہے کہ عالمی ادارے یہ تحفظ دے دیں، گارنٹی دے دیں، اقوام متحدہ سمیت DHA والے بھی اور یونیسیف والے بھی اور دنیا کے بڑے بڑے NGOs بھی، کہ اس پاکیزہ کام کو جاسوسی کے لیے اور سامراجی اور جنگی مقاصد، استعماری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ابٹاباد میں ہوا. اور ابٹاباد کے حادثے کے بعد اس معاملے میں بڑی مشکلات بن گئی ہیں. اب ہم کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو بچاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جانے اور ہم جانے. معاملے سے ڈاکٹر شکیل افریدی والے معاملے کے بعد مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ میسج دے رہے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، یا آپ پیغام دے رہے ہیں انہیں؟ ہم نے تو بالکل دی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پلانا ضروری ہے، لیکن ایک تو لوگوں کو غلط فہمیاں تھی اور کچھ لا علمیاں تھی، اس لا علمیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے. حکومت منظم کمپین چلائے اور شرعی حکم ان کو بتلا دے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. آپ ساتھ چلیں گے؟ اس میں شفافیت آپ نہیں. ساتھ چلیں گے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان آ گیا ہیں، آپ ساتھ چلیں گے ان کے؟ بھئی ہم تو یہاں موجود ہیں اور ہمارے جاننے والے ہیں، ان سے پہلے سے بات کر رہے ہیں، ان کو کہتے بھی ہیں کہ آپ مخالفت نہ کریں، لیکن وہ پرابلم تحفظات پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات جب تک دور نہ ہو تو ہم کسی کے فتح. ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. عمران خان اور آپ نے دونوں نے وہ اکٹھے تصاویر ہیں جو ہمارے اخبارات نے فرنٹ پیج پہ شائع کی کہ بچوں کو پولیو ڈراپس پلا رہے ہیں. اس کے بعد ایک تنظیم نے جو طالبان سے TTP سے منسلک ہے، اس نے عمران خان کو دھمکی دے دی ہے.
اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کل عمران خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ ایک مبارک قدم ہے آپ کا یہ پولیو مہم، لیکن آپ جو تحفظات ہیں مخالفت کرنے والوں اس کو دور کرنے میں ہماری مدد کریں۔ آپ تو الحمدللہ طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں اور میدان میں ہیں، اور آپ کے خیالات ہمارے ساتھ یکسانگی رکھتے ہیں، تو آپ دباؤ ڈالیں حکومتوں پر اور امریکہ کے اقوام متحدہ پر اور ان عالمی اداروں پر کہ وہ گارنٹی دے دیں کہ اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، آپ کی تحریک پھر کامیاب ہوگی۔ لیکن اسی عمران خان کو جو حامی ہے بات چیت کا، اسی کو دھمکی ملی ہے مولانا سمیع الحق صاحب۔ تو یہ معلوم نہیں کہ کئی گروپ ہیں اور کس گروپ نے دی ہے، اور عموماً اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی مضبوط طریقے سے، افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، جو طالبان کی قیادت ہے وہ ساری دارالعلوم حقانیہ سے پڑی ہوئی ہے، اور آپ کا وہاں پر بڑا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے، کہ فادر آف طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو آپ سے تو میسج کلیئر جانا چاہیے کہ یہ طالبان 30 کے قریب ہیں لوگ جو 2012 کے بعد مارے گئے ہیں، تو آپ سے میسج یہ جانا چاہیے کہ بھائی ان کو مت مارو، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر مت حملہ کرو۔ میں تو سب سے پہلے جو اوپر سے بم برسانے والے والے ہیں اور جس جنگ میں یہ سارے ہمارا ملک شریک ہو گیا، غلط پرائی آگ کو ہم نے کھینچ لیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ خدا نے اس ملک کو اس عذاب سے نکالو۔ نیٹری سپلائی کا مسئلہ ہوگا، لاجسٹک سیل کا مسئلہ ہوگا، ہماری سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے 30-35 ہزار افراد مر گئے ہیں، ایک پولیو کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب میں نے سنا کہ جیکب آباد ایئرپورٹ دوبارہ کھولنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو ڈرون حملے بھی ہمارے مرضی سے ہو رہے ہیں اور اجازت سے ہمارے علاقوں سے اڑ رہے ہیں۔ ان سارے باتوں کے ہوتے ہوئے صرف ایک فتوے سے ایک قوم جو پھنس گئی ہے جنگ میں، وہ کسی کے فتوے پر نہیں چلے گی، نہ منع ہوگی نہ وہ کرے گی۔ آج دہشت گرد اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں، جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، فدائی حملوں والے۔ ڈرون حملوں کے اوپر جو مخالفت ہے، میں آپ سے متفق ہوں کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن آپ نے جن 30-35 ہزار یا 50 ہزار پاکستانیوں کے مرنے کی بات کی، اس کا ایک حصہ تو ان حملوں میں مارا گیا ہوگا جو امریکی ڈرون نے برسائے پاکستان میں، لیکن بڑا حصہ اس کا جو ہے ان حملوں میں مارا گیا ہے جو ہمارے ان لوگوں نے بم باندھ کے بازاروں میں، گلیوں میں، پولیس کی چوکیوں کے اوپر، فوجی کانوائز کے اوپر اٹیک کیا۔ تو میسج تو یہ جانا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو خود تو نہ مارو یار۔ ہم یہ تو کبھی نہیں کہیں گے یہ اچھا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے، ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، اب اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ ایک ڈور کا سرا ٹھیک کرو کہ دوسرا معاملہ، جب تک بنیادی وہ ہے کہ ہم اس پرائی جنگ سے نہیں نکلتے اور مذاکرات کی طرف نہیں جاتے، اس طرح ہزاروں مسئلے سر اٹھاتی پھریں گی۔ تو اس کا حل تو ہے کہ ہم بنیاد پر یہ فرمائیے گا کہ بات چیت حکومت بھی چاہتی ہے کہ بات چیت ہو، فوج بھی چاہتی ہے، عمران خان بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بات چیت سے آمادہ ہو جائے گی، حملے کرنے بند کر دے گی؟ دیکھیے وہ تو اصل فریق تو حکومت ہے، وفاقی حکومت، اور اس وقت موجودہ ٹی ٹی پی، اور ہم لوگ عمران خان آمادہ ہو جائے گی؟ ٹی ٹی پی تو بار بار آمادہ ہو گئی ہے اور ادھر سے سنجیدہ کوشش بھی نہیں ہوئی۔ اگر ذرا سی پروپیگنڈا بھی ہوا کہ ہاں کچھ بات چل رہی ہے تو دشمن اس کو سبوتاژ کر دیتا ہے۔ حکیم اللہ مسعود کا جو ہوا، اب کون مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، میں یا عمران خان؟ جب جس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جائیں گے وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اڑا دیا جائے گا یا ہمیں اس راستے میں اڑا دیا جائے گا۔ حکومت نے اب تک اس کا راستہ روکنا ہوگا، حکومت کو بڑی طاقتوں سے کہنا ہوگا کہ ہم جب مذاکرات کریں گے کسی کے ساتھ تو آپ نے ان کو ڈرون کا نشانہ نہیں بنانا ہے۔ اب کون تیار ہوگا ہمارے ساتھ بات کرنے کے ذریعے امن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے امن ہو چکا ہے، دنیا کے بڑی بڑی قومیں جنگ عظیم جیسے جنگیں وہ بات چیت سے حل ہو گئی ہیں، اور بات چیت کے علاوہ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ آپ نے 12 سال جنگ لڑی اور آپریشن بھی کیے، آپ سب کچھ کرتے رہے، فوجی آپریشن بھی جاری رہا، اس کے نتیجے میں یہ 40-50 ہزار لوگ مر گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، اپنے ملک میں مہاجر ہو گئے، اب ہزاروں لوگ باہر بکھرے ہوئے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خدا ہم نے فوجی آپریشن کو حل بنایا تو ہم تو پورا پاکستان کو وزیرستان بنا دیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی دونوں نے پولیو ڈراپس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انیشیٹو لیا ہے
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آگے بڑھے، کیونکہ اس میں اپنے بچوں کا مستقبل ہے، اس پہ دو رائے یا سیاست نہیں ہو سکتی، وفاقی حکومت کو بھی اس پہ سپورٹ کرنی پڑے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔